السلام علیکم خالد محمود بھائی، کیا محمود بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے وعلیکم السلام جی، شکر اللہ کا، آپ سنائیں۔ خالد محمود آپ کی زبان پہ اللہ چڑھا ہوا ہے بھائی، اکیلا ہاں جی خالد محمود ہی چڑھا ہوا ہے آپ کی زبان پہ اور بھائی۔ دونوں ہی محمود ہیں نا جی، ہمارے دونوں ہی محمود ہیں۔ اور سنائیں سر، کیسا دن گزرا؟ الحمدللہ دن گزر گیا، بس شکر اللہ کا، بہت بہترین گزر گیا۔ سنائیں کیا خبریں چل رہی ہیں آج؟ میں تو ابھی آیا ہوں فیس بک سر پہ۔ جی خبریں تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے، اب ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ۔ ہاں یہی سن رہا ہوں کہ مسترد کیے جا رہے ہیں سب کے ڈاکومنٹ۔ ہاں جی ہاں جی، بھائی یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر الیکشن کیوں کروا رہے ہیں اگر ڈاکومنٹ ہی سب کے مسترد کرنے ہیں؟ پیسہ بھی برباد کرنا ہے پاکستانی قوم کو، ہوتے نہیں بلا کے پیسے اڑا لیں۔ الیکشن تو کروائیں گے، لیکن فائدہ اس کا لیکن یہ ہے کیا الیکشن کا، اگر لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے؟ جب وہ سب کو ووٹ لاڈلے لگ کے گئے لیے۔ داخلے کے لیے نا۔ جی گلباز خان السلام علیکم، آپ کی شور ہے سر بڑا۔ سر السلام ٹر گیا جی۔ علیکم۔ لیبر سر جی انہوں نے فیل کیا دینی ہے ہمیں لیبر پہ، ان بیچاروں نے گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہ کریں، وہ جیسے ضیاء الحق کا جو سلسلہ تھا وہ والا تو وہ ہو نہیں سکتا۔ اب نہیں یہ آپ دو کسی ہزار کے تیئیس کسی کینڈیڈیٹ کے انہوں نے ڈاکومنٹ اپروو بھی کیے ہیں پی ٹی آئی کے بندے کسی کے؟ نہیں سر، سب مسترد سن رہے ہیں یہ، پہلے تو بلے کا نشان لے لیا، ابھی سب کے ڈاکومنٹ مسترد کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں جی سکندر راجا نے میں نے کتے دی موت مارنا ہے بغیر دے بچے نے۔ سر جی خالی اسکندر راجا، خالی اسکندر راجا نہیں بور ہی بڑے نے بسیرے نے۔ سر جی تسی دیکھو ظلم دیکھو، تسی میرے خیال گجرات ہو نا؟ نہیں فیصلہ آباد۔ اچھا وہ دیکھو گجرات جو ہو گئے نے مریم نواز دے اسی وکیل نے جو ہے نا وہ جمع کرائے نے امجد پرویز نے، وہی وکیل دوبارہ گیا مونو سلائی دے لے کے تو انہوں چک کوئی یار انصاف ہے۔ انصاف کتنے رہ گیا پاکستان دے وچ؟ انصاف تو وڑ جی گیا۔ جی کدے کوئی اگوں گل کرے تو پھر تسی ٹیرورسٹ اسی کہڑے پاسے جائیے، کہڑے پاسے جائے بندہ کی کرے؟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਆ، ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸਰਾਈਲ ਬੈਠਾ ਆਣ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜੇ। ਦੂਜਾ ਜੈਨ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾਸੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਨੇ ਪੈਣਾ, ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੇਗੀ ਆਵਾਮ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ? ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਤਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਯਕੀਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ।
ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਚਲੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਖਿੱਚਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ 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 ਜੀ, ਅੱਜ ਨਿਊ ईयर सेलिब्रेशन पे करते जी साढ़े खान साहब मिस्टर खान। तो बेटा हमने अपनी क्या करनी है, हमारी तो नहीं होती, हम यहाँ पे बैठ के नहीं कर रहे तो आप गल्फ में बैठ के कर रहे हो। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, तो ऐसे अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। देखो जी एक खालिद महमूद, दोनों चांद मेरे हैं, दोनों महमूद के साथ बैठे हुए एक ही साहब में खड़े हो गए महमूद और महमूद। महमूद और महमूद नवाज। ना कोई आबिद रहा ना कोई आबिद नवाज। क्या बात है माशा। जी आबिद भाई कैसा दिन गुजरा? महमूद भाई आपका कैसा दिन गुजरा? खैरियत से ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मजदूर बंदे हैं, मजदूरी करके नहीं गुजरेगा। मैं अभी मजदूरी करके आया हूँ, अभी 2 सेकंड हुए हैं घर पहुंचा हूँ, और पहला काम ये किया है कि ब्रोड ऑन की है। सही बात। आबिद भाई की चिल्ला मुरचाए का नशा ही ऐसा है कि बंदा नहीं छोड़ सकता। देखो जी नीचे खान लिख रहा है, आज खान ने वहां पे सेलिब्रेशन करनी है अबू धाबी में। खालिद भाई जी जी, ये क्या सिलसिला है? हम यूरोप में नहीं करते और ये उधर कर रहे हैं यार, ये समझ में आ रही है आपकी बात? आबिद भाई सबसे पहले अगर मैं इस पर थोड़ी सी बात करूं तो बात इस तरह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को, अमदान भाई अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर खान वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आबिद भाई की बात सुन के मुझे ऊपर ही आना पड़ा। आबिद भाई सेलिब्रेशंस नहीं कर रहे, एक्चुअली आई एम ऑन ड्यूटी और मेरी फील्ड इस तरह की है कि इसलिए समझा करें। मुख्तसर सी मैं बात करूं, हमारे लिए अल्लाह ने क्या रखा है। देखें, मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नवाजा है कि जब हमारा साल का पहला दिन होता है तो साल के पहले महीने में भी कुर्बानी और आखिरी महीने में भी कुर्बानी। पहले महीने में खानवादा रसूल ने मैदान करबला में कुर्बानी देकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को बचाया, और फिर आखिरी महीने में हमने गाय को ज़बह किया, दुम्बा ज़बह हुआ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने लगे तो अल्लाह ने पहला महीना भी कुर्बानी का रख दिया और आखिरी महीना भी कुर्बानी का रख दिया। तो हमारा साल शुरू जब होता है तो कुर्बानी से शुरू होता है और कुर्बानी पे ख़त्म होता है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੁਬਈ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇਹ ਯੂਰਪਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਦਰਖਤ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਟੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਏ ਉਹਦੇ। ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲਫ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਟ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੂਰ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ
ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੋਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂ ਹਰ ਕਰਦਾ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਅਬੂ ਹਮਦਾਨ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਨ ਡਿਊਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਮਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਇਆ ਅੰਦਰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। सच्ची गल है सर, सच्ची गल है बिल्कुल। अब हमदान थोड़ी देर डबल टैप करना है, उसके बाद फिर आपको ऊपर वो आपने इस गंजे को लगाना है, ठीक है ना? तो सुनाए आपके दिन कैसा गुजरा? अलहमदुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। आप सुना? ठीक है, ठीक है, अल्लाह खैरियत से। महमूद भाई, दूसरे महमूद भाई, अच्छा माशाल्लाह दोनों महमूद भाई टॉप पे बैठा हुआ। कैसे सब खैरियत? आज चांद, दोनों चांद चढ़े हमारे। या माशाल्लाह। अच्छा, दोनों माशाल्लाह जबरदस्त बोलते हैं, महमूद भाई और खालिद महमूद भाई। अल्लाह का करम है इन दोनों पे। खालिद महमूद भाई ना असल में डॉक्टर तारुल कादरी के मदरसे से पढ़े हुए हैं, और माशाल्लाह जो कादरी साहब बात करते हैं वो समझ भी आती है। ऐसा ही अंदाज खालिद भाई का भी है माशाल्लाह से। हम तो उनके पास के भी नहीं है भाई। जबरदस्त महमूद भाई, आपने बात की, आपने बड़ा जबरदस्त मेरा नुक्स कहूँ या खामी कहूँ या जो कुछ भी कहूँ या कमजोरी कहूँ पकड़ी है। मैं बात जब करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगले के दिमाग में मेरी बात हो सकता है, बैठे या ना बैठे, उसको मैं डिटेल। उस दिन का खुरम भाई है या कमरान भाई है हमारे, उन्होंने एक मजाक की बात की और मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात, मेरे भाई लगते हैं। और उन्होंने पहले ही मुझे कहा है कि सीरियस ना लीजिएगा। तो कहते हैं कि जब आप जुल्म को जुल्म कह देते हैं तो फिर जुल्म फलां ने जुल्म किया तो बात तो खत्म हो गई, लेकिन मेरे कहने का अंदाज जो होता है जुल्म बर्बरियत, तशद्दुद का निशाना, फलां फलां, उसके साथ चार चीजें और जोड़कर उसके साथ लगा के अगले के दिमाग में फिट कर देना कि वाकई अगर मैं कह दूं कि इस्लामाबाद में जुल्म हुआ तो बात खत्म हो गई, लेकिन मैं कहूं कि इस्लामाबाद में जुल्म सितम, जबर बर्बरियत और जुल्म की अजीम दास्तानें रकम की गई, तो ये अगले के दिमाग में बात जाएगी कि कुछ अनहोनी हो गई है या कुछ ज्यादा हो गई है। तो वो इस वजह से चीज होती है, पता नहीं, या मेरे अंदर वो सारा लाहौर और मिराजुल कुरान सम आ गया है, मुझे तो समझ ही नहीं आती। लेकिन अंदाज़े बयान जिस तरह शेख का था उस तरह हमारा भी शुरू हो गया। बस डॉक्टर साहब की क्या बात है जी, जो बात करते हैं वो पूरी अगले के दिमाग में उतर जाती है। बिल्कुल जी, बैठे तो सही उनके सामने। मैंने बहुत सुना है डॉक्टर साहब को, बहुत सुना है माशाल्लाह, अच्छे, बहुत बड़े ज़बरदस्त टॉपिक उन्होंने जो है ना ऐसे ऐसे बंदों को समझा दिए। उन्होंने धरने के दौरान दोनों महमूदों को पढ़ाया था ना। हाँ, एक बात बताऊं आपको, आज हुक्म आपने छेड़ दिया तो डॉक्टर तारुल कादरी साहब को कभी देखा है मुसलमान करते हुए किसी बंदे को? मैंने देखा है जी। यूरोप में देखा है या कि पाकिस्तान में देखा है? यूरोप में। डॉक्टर साहब ने तो वेम्बले हॉल में जो तकरीर कर दी थी ना, पीस वेम्बले हॉल में पीस कॉन्फ्रेंस जो की थी 2.5 घंटे की, मैं इस चीज का गवाह हूं यार। मेरे सामने गोरे 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 को मेरे सामने मुसलमान यार, उस बंदे पे हमारा कोई भी आलम इंग्लिश में ऐसी तकरीर नहीं कर सकता जैसे डॉक्टर साहब की माशाल्लाह से तकरीर होती है इंग्लिश में। और दूसरा जो काम कर दिया है ना, जिस वजह से पाकिस्तान के उलमा डॉक्टर तारुल कादरी के खिलाफ चले गए, वो 2 काम इन्होंने ऐसे किए हैं। एक तो कुरानी एनसाइक्लोपीडिया जो इन्होंने निकाल दिया है कि अब मौली की हमें ज़रूरत ही नहीं, मुल्ला की हमें ज़रूरत ही नहीं। कुरानी एनसाइक्लोपीडिया अगर आपके घर में मौजूद है तो वहाँ पर हर एक मसले का हल मौजूद है उस कुरानी एनसाइक्लोपीडिया में। और दूसरा जो दहशतगर्दी, जिस वक्त आबिद भाई हमें यहाँ पर सर नीचे करके चलना पड़ता था,
اور ہمیں یہ یورپ والے سارے دہشت گرد کہا کرتے تھے 9/11 کے بعد. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے جس وقت وہ دہشت گردی کے خلاف ایک 1400 صفحات پر مشتمل فتویٰ لکھا اور پھر ویمبلے ہال میں وہ کانفرنس کی، اس کے بعد ہماری عزتیں بحال ہوئیں، ورنہ تو ہم تو دہشت گرد گردانے دیے جاتے تھے. بالکل. اور آج ہم جو ہر براڈ آن کرتے کہتے ہیں نا کہ قیدیانی ہمارے براڈ سے دور رہیں. قیدیانیوں کو کافر قرار دینے میں سب سے بڑا کلیدی کردار ڈاکٹر تعلق قادری کا ہے. ہمارے علماء پھنس گئے تھے، یہ پھنس گئے تھے سارے کے سارے. پھر ڈاکٹر صاحب کو بلایا، انہوں نے کتنے دن دلائل دیے، جا کے پھر انہوں نے قیدیانیوں کو کافر قرار دیا. عطا اللہ شاہ بخاری نے ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا کہ بیٹا آپ ہی دلائل دیتے رہو. اب تو لگاتار 3 دن دلائل دیے تھے، اور پھر ان کافر تو قرار دیے جا چکے تھے، لیکن عبادت گاہیں یہ نہیں بنا سکیں گے. ان کی عبادت گاہوں کو مساجد کا درجہ نہ ملے. پھر 3 دن ڈاکٹر صاحب نے دیے، اور ان کی جو عبادت گاہیں تھیں یا جہاں پر یہ کمینگی کرتے تھے ان کو مساجد کا درجہ یہ نہیں دے سکتے تھے، یہ اذان سپیکروں میں نہیں دے سکتے تھے. یہ ڈاکٹر صاحب اور کی مرہونے میں نہ تھے. آج پتہ ہے 12 ربیع الاول کی یہاں پر چھٹی منائی جاتی ہے پورے گلف میں. یہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب نے دلائل دے کے کہ عید میلاد النبی منانا ہمیں کتنا ضروری ہے. آج یہاں پر بھی 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوتی ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی مرہونے ملت. بالکل جی، سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے میلاد مصطفیٰ. چلیں دعا کریں، قرآن پاک پڑھیں. اور ایک الازہر یونیورسٹی میں ان کا جو کردار ہے سر، وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ان کا نصاب جو یہ ڈاکٹر صاحب کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہاں پر دہشت گردی کے خلاف فتویٰ جو ہے تو وہاں پر بطور نصاب شامل ہے. اچھا، آپ لوگوں نے واٹس ایپ میں میں نے میسج کیا تھا، میں نے جو پٹیشنز بھیجی تھی وہ آپ لوگوں نے دیکھی تھی دونوں نے؟ محمود بھائی عابد، میں ابھی دیکھوں گا. آج تھوڑا سا بزی رہا ہوں. میں نے کل کی بھیجی ہوئی ہے، میں کل رات کو بھیج دی میں نے. رات کو جس وقت عابد بھیا آپ نے بھیجی ہے میری بیٹری ختم ہو گئی تھی اور میں بروڈ سے بھی نکل گیا تھا. یہ چیک کر لیں اگر بتائیں پھر. میں تھوڑی دیر میں دیکھ کر بتاتا ہوں. اچھا، تلاوت کریں، میرے خیال ہے شروع کریں، پھر ابو حمدان کے حوالے کرتے ہیں براڈ. ہاں، پھر رمضان بھائی جانے اور رمضان بھائی کے کام. جی تلاوت کریں. جی سر. ظفر بھائی بھی آ گئے. ظفر بھائی سے تلاوت کروائیں جی. پھر ظفر بھائی آ گئے ہیں تو ان کا انداز مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. السلام علیکم عابد بھائی، خالد بھائی، اور عمران بھائی، سب. میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پھر بعد میں آپ لوگوں کو جوائن کرتا ہوں. میں ایک بات بولوں، اگر گزارش کروں، برا نہیں منانا. ابو حمدان بھائی، میں 2 دن سے یہ تصویریں دیکھ رہا تھا، میں سمجھا شاید یہ آپ کی پکچر ہے. وہ کل آپ نے جب ڈی پی بڑی کی نا تو وہ تو قاضی صاحب کی تصویر نکلی. وہ میں کافی دن یار سے یہ یہ لگ سارے رہا تھا میرے کہ پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں بھائی، مسئلہ کیا تم لوگوں کو میرے ساتھ؟ نہیں، میں نے معذرت کی سب سے پہلے آپ سے. اہلاً وسہلاً مرحبا ظفر بھائی، السلام علیکم. السلام علیکم جی ظفر بھائی. بہت شکریہ. میں اصل میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آؤٹ آف کنٹری ہوں اور اس وجہ سے مہمانوں کے درمیان بیٹھتا ہوں اور ریسٹوران میں بیٹھا ہوں، اس لیے میں آپ کو سننے آیا تھا. کچھ بھی نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ مہمانوں کے درمیان بیٹھا ہوں، پورا ریسٹوران بھرا پڑا ہے. میں ابھی سائڈ پہ آیا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر سکوں کہ انشاءاللہ آج میں تلاوت جو ہے وہ خالد بھائی سے ہی سنوں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو سنوں گا صرف نیچے بیٹھ کے. بہت شکریہ. میں کیونکہ اگر تھوڑی بھی گنجائش ہوتی نا میں ضرور انشاءاللہ یہ فرائض انجام دیتا. جی چلیں جی، آپ تو نکل ہی گئے ظفر بھائی. ویسے آپ کا انداز بڑا اچھا ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو میں نے تو خوشی محسوس کی تھی، لیکن اب آپ کی مجبوری ہے تو پھر ہمیں آپ کی خدمت میں آنا ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں، ہم تابعدار جی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ جی تلاوت کلام پاک کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی حاضری، تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے کی وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے کی وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ جی جزاک اللہ۔ بروڈ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ملک اعجاز بھائی آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم۔ باقی تمام جتنے ہمارے دوست احباب جو ہمارے ساتھ پانل میں موجود ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں نیچے، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائدیانی حضرات کو بروڈ کے ارد گرد بھی آنے کی اجازت نہیں، اور گالم گلوچ کر کے ماحول کا بروڈ خراب نہ کریں، مہربانی۔ گالم گلوچ کرنے والے حضرات بروڈ سے دور رہیں۔ اہل علم، اہل ادب اور سننے والوں کو، وہ کچھ کہنے والوں کو جو بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کو اس بروڈ پر ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بروڈ کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ بروڈ اوپر چلے۔ اس سے پہلے کہ بروڈ کا باقاعدہ آغاز ہو، ایک آپ کو میسج کنوے کر دیں، جو کہ میسج ہے فنڈ ریزنگ مہم کا۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اپنے لیگل پروسیجر کے لیے اور الیکشن کمپین کے لیے آپ لوگوں کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ آج کپتان نے ایک بار پھر آپ کو پکارا ہے۔ پاکستان میں اس وقت درپیش مسائل کے حل کے لیے آپ وزٹ کریں www.ptioverseas.com۔ جس وقت آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک پیج کھلے گا جہاں پر 3 آپشن ہوں گے۔ آپ نے USA اور UK کو چھوڑ دینا ہے، اور ریسٹ آف دا ورلڈ جو تیسرا آپشن ہے گرین، اس کو آپ نے وزٹ کرنا ہے۔ وہاں پر وزٹ کر کے جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ سے آپ کی ڈیٹیلز مانگی جائیں گی۔
آپ نے اپنا نام، ای میل ایڈریس اور اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہے۔ نیچے ایک کالم آئے گا، اس کالم میں آپ نے خان صاحب کے لیے ایک میسج لکھنا ہے۔ کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، چونکہ بی ایف ٹی بھائی یہ مہم چلا رہے ہیں تو بی ایف ٹی بھائی کا تعلق چونکہ آذربائیجان سے ہے، وہ ٹک ٹاکر ہیں، تو ہم ٹک ٹاک ٹیم کی طرف سے یہ کمپین چلا رہے ہیں، تو آپ نے سٹی کنٹری آذربائیجان، سٹی باکو اور اسٹریٹ 786 بسم اللہ اسٹریٹ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی طاقت توفیق کے مطابق جو ڈونیشن آپ دینا چاہتے ہیں، 5 پاؤنڈ سے لے کر 4000 پاؤنڈ تک کی اماؤنٹ آپ بیک وقت دے سکتے ہیں۔ آپ اپنا ڈونیشن دیں اور اس کو سبمٹ کر دیں، آپ کا ڈونیشن پاکستان تحریک انصاف تک پہنچ جائے گا۔ آئیں ہماری آواز بنے، اپنے کپتان کی آواز بنے، پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کے سلب شدہ حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں اور ان کے آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے فنڈ ریزنگ مہم کا حصہ بنیں۔ وزٹ کریں www.ptioverseas.com۔ جی بروڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی ظفر بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بروڈ کی ابتدا تو کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست، پیارے بھائی سید صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو ہمارے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت خوانی بھی کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے لاسٹ 2 ماہ سے ان کے گھر میں کافی وفات ہوئی ہیں، جس میں آج ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے چاچو بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ فرسٹ آف آل تو ان کے لیے فاتحہ کر لیتے ہیں۔ سید صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھے، یہ نیچے آئی ڈی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنتے ہیں۔ الفاتحہ، فاتحہ کہہ دیں گے، اور دعا بھی سید صاحب آپ بھی کروا دیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ آمین۔ سید صاحب دعا کروا دیں اپنے چاچو کے لیے، اور پلیز اس کے بعد اگر ممکن ہو تو انہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہی کے سال ثواب کے لیے نعتیہ کلام بھی ایک سنا دیجیے گا۔ جی بسم اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب وقنا عذاب السكر وقنا عذاب النزال یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے۔ آواز تھوڑی آ رہی ہے سر، آپ تھوڑا سا اونچا بولیں سر، مائک کے نزدیک آ گئے۔ جی ابھی آئیے۔ سید صاحب آپ کی آواز کم آ رہی ہے، اگر مائک کو نزدیک کر لیں گے تو جزاکم اللہ خیر، اگر ممکن ہو تو۔ میرا خیال ہے سید صاحب کی آواز ذری بات ہے وہ غم میں بھی ہیں، تو خالد بھائی آپ دعا کروا دیں چاچو جان کے لیے، وہ بھی چلے گا۔ سعید صاحب آپ کنٹینیو رکھیں، مسئلہ نہیں، آپ تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی تھی۔ جی سر، جی سعید صاحب آپ کروا دیں سر، تھوڑی آواز آ رہی تھی، میں گر گیا تھا جی۔ جی خالد بھائی آپ کروا دیں، دعا کروا دیں سر۔ جی جی درود و سلام۔ بسم اللہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد یا اللہ جی جو کلام کلام کی خدمت میں ہدیتاً توفتاً یا اللہ اس کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما، یا اللہ
تو طفیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تبع تابعین، اہل بیت و اطہار، اولیاء کرام کی خدمت میں بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے طفیل، یا اللہ شرق تا غرب، شمال تا جنوب، جتنے مومن مسلمان اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، یا اللہ ان کی ارواح مبارک کو بخش دیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے بھائی، ہمارے کولیگ، ہمارے دوست سید بھائی کی فیملی میں جو وفاتیں ہو گئیں، جو بندے دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، یا اللہ ان کی روح مبارک کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ کو شادہ فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ مالک و مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک و مولا ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ جب روز جزا ان کو نامہ اعمال دیے جائیں، یا اللہ ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں، اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ مالک و مولا اس سے دعا گوئیں، یا اللہ ہمارے جتنے بھی دوست احباب، جتنے ہمارے متعلقین ہیں، یا اللہ ان کے آگے سے جتنے متعلقین ہیں، ان کے خاندانوں میں جو وفاتیں ہو گئی ہیں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چل کر دین کا بول بالا کرے۔ مالک و مولا جن کی اولادیں ہیں، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کو نیک سیرت بنا، یا اللہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلنے کی، یا آقا کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں، مالک و مولا تجھے تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کا واسطہ، جن کی خاطر تو نے کن فیکون کر کے تخلیق کائنات کر، یا اللہ آج ایک دفعہ پھر کن کر کے ہمارے لیڈر عمران خان کو اس جیل سے رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ باطل کا منہ کالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ مالک و مولا تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو عہدیدار ہیں، یا اللہ جو ان کے ساتھ منسلک ہیں، جو عوام ہیں، یا اللہ پاکستان کے جو عوام ہیں، بالخصوص پاکستان کے عوام جو اپنی حقیقی آزادی کی تگ و دو میں جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب و کامران کر دے۔ مالک و مولا تیرے نبی کا نام لینے والا، تیرے دین کا نام لینے والا، تیرے محبوب کے لیے ادارے بنانے والا اور القادر ٹرسٹ میں تیرے محبوب کی اسوہ حسنہ پڑھانے والا آج مشکلات میں، یا اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ اس کو صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر، کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، عراق، جو جہاں مسلمان یا اللہ مشکلات کا شکار ہیں، یا اللہ ان کی تو مدد فرما اور ان کی مشکلات دور فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ سید بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے چاچو جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا آخری سفر آسان فرمائے اور آپ کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں جی۔ سید بھائی اصل میں پولیٹیکلی اتنے ایکٹیو نہیں ہے، خان صاحب کو بہت چاہنے والوں کو ہیں۔ یہ ابھی حالیہ کے گھر میں جب وفات ہوئی تو یہ ان کے لیے قصادت کے لیے گئے تو انہوں نے اسپیشل وہاں پہ جا کے دعا بھی مانگی۔ اس کے بعد میری آپ سے کوئی ایسی بات نہیں ہو سکی، تو بہت شکریہ کہ میری یہ ریکویسٹ تھی آپ سے، لیکن آپ نے کہا کہ میں خود ہی یہ مانگ لوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور کل نفس ذائقۃ الموت۔ جی سید بھائی اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو پلیز۔ بہت شکریہ ظفر بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر سب بھائیوں کا جنہوں نے دعا بھی کی۔ اللہ پاک سب کی آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بہت شکریہ ظفر، بہت شکریہ۔ بس
وہی آپ والی بات، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جو روح ہے جو اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بس آپ کو پتہ ہے حالات جس طرح گئے ہوئے تھے. پہلے آپ کو پتہ تھا اماں گئے، اس کے بعد ابو چلے گئے، پھر ابھی چھوٹے بھائی ابو گئے یعنی کہ چاچو چلے گئے. بس جو جب جس کا ٹائم آنا اس نے جانا ہی اس دنیا سے. باقی یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان فرمائے. اور باقی یہی ہے بس. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ظفر بھائی انشاءاللہ میں اس لیے وہ زیادہ ٹک ٹاک پہ نہیں آیا کیونکہ ایک کے بعد ایک ہی نظام اس طرح کا ہو گیا کہ میں نہیں آ سکا. تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ظفر بھائی انشاءاللہ میں آؤں گا، اور پھر انشاءاللہ گپ شپ ہوگی اور نعت بھی سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ سید بھائی، بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بھی شکریہ. جی باقاعدہ کیونکہ ہماری سیاسی بروڈ ہے تو سیاسی سوال رکھوں گا. اوپر سے محمود بھائی سے شروع کر لیجئے گا، روٹیٹ کریں گے ابو حمدان بھائی، کیونکہ میں ظفر بھائی میں 2-3 ویڈیوز پلے کروں گا، پھر اس پر ہم لوگ انشاءاللہ ڈیبیٹ کریں گے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو سر. جی جی پلیز گو ایٹ سر، گو ایٹ سر. میں تو بلکہ چاہوں گا کہ آپ اس کو لے کے بھی چلیں. میں تھوڑا سا پھنسا ہوا ہوں، مجبوری ہے تو میں میوٹ پہ ہوں. جی جی عابد بھائی اگر اسکرین بڑی کر دیں پلیز سر. بتا دیں کیا اعتراضات ہیں آپ کو؟ ہاں جی وہی میں نے جو بھی بولنا ہے نا وہی وکیل صاحب کو میں نے بتا دیا سب. اور 9 مئی کا جو معاملہ تھا اعتراضات آپ نے 8 اعتراضات لگائے ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ وہ وکیل صاحب کو میں نے بتائے ہیں سب. آپ نے وکیل صاحب کو کچھ تو بتایا ہوگا نا، تو وکیل صاحب تو بعد میں آئے، اس سے پہلے اعتراض آپ نے اٹھائے. ہاں جی. تو آپ وہ اعتراض بتائیں کہ آپ نے کیا اعتراض لگائے. وکیل صاحب کو سارا معلوم ہے، انہوں نے وہ ہم بات آپ کی مان رہے ہیں کہ آپ نے وکیل صاحب کو، لیکن وکیل صاحب کو آپ نے کچھ بتایا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی میں نے سب بتا دیا. آپ نے وکیل صاحب جو ان کو ہی پتا ہے سارا، میں نے ان کو بتا دیا. آپ نے جو 9 مئی کا جو معاملہ تھا سارا درخواست دائر کی ہے، اس کے اوپر اعتراض اٹھایا، تو آپ نے وکیل تو بعد میں کیا ہے. ہاں جی. تو اعتراض تو آپ نے پہلے اٹھایا ہے. ہاں جی. آپ کا اعتراض تھا وہ آپ ہمیں بتا دیں کہ اسسٹنٹ کلیئر جو سارا معاملہ ہے وہ ان کا. جیل والوں نے آپ کو اجازت کیسے دے دی وہاں ڈاکومنٹس لینے کے لیے؟ ہاں جی. تو یہ آپ جیل میں نے گیا ہی نہیں. میں تو پھر کیسے آپ کو وہاں سے جو آپ نے کہا جی کہ وہ 22 تاریخ کو اس کے والدین یا اس کا وکیل نہیں ملا، آپ نے اپنے اعتراض میں یہ لگایا. ہاں جی. وہ انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملی؟ ریٹرننگ افسر سے میں نے لی ہے. ریٹرننگ افسر تو آپ امیدوار ہیں؟ ہاں جی. ووٹر ہوں میں. تو آپ کو ریٹرننگ افسر نے یہ ساری تفصیلات انہوں نے دی آپ کو؟ ہاں جی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اندر داخلے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ہماری بات کی اجازت کیسے مل گئی ہے ریٹرننگ افسر کے پاس؟ وہ تو ابھی ہماری بات ہے، کوئی بندہ نہیں آ سکتا میرے پاس. نہیں میں خود گیا ہوں ان کے پاس. آپ کیسے چلے گئے؟ ہاں جی. جگہ آپ کو انہوں نے دے دیا. ہاں جی. ساری انفارمیشن دے دی. 8 ایلیگیشن ہے، کوئی ایک ایلیگیشن بتا دیں. 9 مئی کے حوالے سے تو آپ کے وکیل صاحب نے بات دی. ہاں جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے یا کیا؟ آپ کی کیا ملک دشمن ہے؟ یہ تو صاحب سب کو ظاہر ہو رہا ہے سب کو. ہاں جی. ایلیگیشن تھوڑے سے بتا دیں. وہ 9 مئی کا جو معاملہ سارا وہی 9 مئی میں کیا ہوا؟ آپ نے تو اعتراض کوئی اور دائر کی ہے یہاں. 9 مئی کے حوالے سے آپ کے وکیل بات نہیں کر رہے. سر جو وہی جو پہلے میں نے بتایا آپ کو، وکیل صاحب کو میں نے سب بتا دیا. آپ ہمیں بتایا صحیح کہ آپ نے جو وکیل کو ہے وہ ہمیں بتا دیں. آپ نے وکیل صاحب کو کچھ بتایا ہے کہ نہیں؟ آپ رہائشی کہاں کے ہیں؟ یہ وہ چائنا اسکیم کا ایڈریس پورا بتا دینا اپنا. گجرپورہ چائنا اسکیم. گجرپورہ چائنا. آپ ٹی پی 150 کے ووٹر رہائشی ہیں؟ ہاں جی رہائشی ہیں. اعتراضات بتا دیں کیا اعتراضات ہیں آپ کو؟ یہ ہے دوسری ذرا یہ دیکھیے گا کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا طریقہ. اتنی جلدی جو آپ کے 7,000 کے اوپر جو ہے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ اس طرح سے ہوگی. اسپیڈ چیک کریں ذرا. ایک یہ ہو گیا. اور سب سے مزے والی بات یہ دیکھیے گا 9 فروری کے جو اعلیٰ
اداکار ہیں ان کی سہولت کاری میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں سنی ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. 9 مئی 2023. جی دیکھیں اب محمود بھائی ظفر بھائی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، میں نے 3 ویڈیوز پلے کیے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. چلے جی شروع کرتے ہیں. کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے صنم جاوید کے کاغذات پر جو ہے ایک ووٹر نے ریٹرننگ آفیسر کے آفس کے اندر جا کے اعتراضات اٹھائے ہیں، اور اس کے بعد ان کو وکیل مہیا کیا گیا ہے. وکیل مہیا کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے کس بیس پر جو ہے نا اعتراضات اٹھائے ہیں. بس ان کا جواب یہی تھا کہ ہم نے وکیل کو بتا دیا، وکیل کو سب پتہ ہے. پہلا نقطہ یہ، اور دوسرا آپ لوگوں نے دیکھ لیا کس طرح سے کاغذات نامزدگی جو ہے نا مسترد کیے جا رہے ہیں، اور کتنی سپیڈ میں اس پہ ٹھپے لگ رہے ہیں، مسترد 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 مسترد. تیسرا، ان کے اعصاب پہ 8 فروری کس طرح سوار ہے، 9 فروری بلکہ 9 مئی کی جگہ 9 فروری ان کی زبان پہ آ رہا ہے. تو آپ لوگ یہ بھی سمجھ لیں کہ کتنے خوف زدہ ہیں 9 فروری کو لے کر، کیونکہ 9 فروری 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے، 9 فروری کو انشاءاللہ بحکم الہی خان صاحب نے حلف اٹھانا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اللہ پہ کہ ہم لوگ وہ دن دیکھیں گے، اور اس کا خوف جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. سر ظفر بھائی ووٹ ٹو یو، اس پر اگر آپ کچھ سوالات کرنا چاہیں تو پلیز سر پھر روٹیٹ کرتے ہیں. اچھا ابو حمدان بھائی، آج تو میں سنوں گا ہی، پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ دوبارہ آپ کی طرف بول پھینک دیا. سن کے بڑی پریشانی کا موجب ہے کہ یار کیسا یہ ایک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے اس ملک کو. کیا حالات چل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ صاف نظر آ رہے ہیں ساتھ کھڑے ہو کے، اس سے آواز بھی نہیں نکل رہی. اس کو باقاعدہ تربیت دے کے لے کے آئے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ایلیگیشن کیا ہے، اس بیچارے کو معلوم نہیں ہے. وہ وکیل 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 پکار رہا ہے. بہت ہی حیران کن بات ہے کہ بچپن سے، میں نے کل لائیو سیشن میں بھی کہا تھا کہ ہم نے بچپن سے سنا تھا کہ ملک کو کوئی بنانا ریپبلک نہ سمجھے، کوئی بنانا ریپبلک بنا نہ دے، لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ واقعی ہمارا ملک ایک بنانا ریپبلک ہے. کوئی آئین کا تحفظ نہیں، کوئی آئین کو جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہے، سب اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں. بہت افسوس ہو رہا ہے یہ ساری سچویشن دیکھ کے. انفارچونیٹلی ہمارا ملک ہے، اور ہم انفارچونیٹلی اس ملک کے باسی ہیں، اور بہت دکھ ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کے کہ کبھی ہم ڈیفینڈ کیا کرتے تھے اپنے ملک کو، کہ ہم امریکہ کے لیول پہ لے کے جا کے اس کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. ابھی مجھے انفارچونیٹلی کہنا پڑ رہا ہے یہ سارے حالات دیکھ کے کہ انفارچونیٹ لگا رہا ہے. جی بھائی آپ روٹیٹ کریں، میں چاہوں گا کہ اس پہ عابد بھائی بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ظاہری بات ہے سارا جی دن عابد بھائی، میڈیا بھی جی دیکھتے عابد ہیں. بھائی، جی جی آج آپ شروعات کریں گے، پھر آگے ہم لے کر چلیں گے. آپ کا کیا کہنا ہے یہ جو کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے اوپر، جو کاغذات کے اوپر صنم جاوید کے اوپر جو ایک مولوی صاحب نے آ کے اعتراضات اٹھائے. ایک مولوی، ہم لوگوں کو یاد ہے ایک مولوی مشتاق ہوتے تھے، ہر جگہ پہنچ جاتے تھے. اسی طرح کا ایک مولوی آج ایک ہم نے دیکھا جو کہ پتہ نہیں کون سے بل میں سے نکل کے آئے، اس کو جو ہے اعتراضات اٹھانے پہنچ گیا. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جو اعتراضات اٹھا رہا ہوں 9 مئی کے حوالے سے جو 8 ایلیگیشنز لگائے، اس کو ایک بھی ایلیگیشن کی تفصیل کا نہیں پتا، اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے وکیل سے پوچھو. جی سر، اوور ٹو یو عابد بھائی. ہاں جی السلام علیکم. جی ظفر بھائی، آپ جو کچھ آپ نے کہا سر بالکل ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہمیں افسوس ہی ہو سکتا ہے، اور افسوس ہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے تھے. ہم کی بورڈ وارئر تھے، اور انہوں نے ہمیں کیا بنا دیا کہ آج ہم
اپنے ہی ملک کے لیے جو ہے وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو شرمندگی کا باعث بن رہی ہے۔ جی ہاں بالکل سر، میں آپ نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا۔ تو جی اب رمضان اور بی ایف ٹی آپ دیکھ لیں، آپ روٹین کریں، تو افسوس ہے، اس سے زیادہ کیا کہیں، گنے ہم اٹھا نہیں سکتے، تو ریاست کے خلاف تو اب کیا کر سکتے ہیں، افسوس ہی کر سکتے ہیں سر۔ جی ابو رمضان اور بی ایف ٹی بھائی۔ جی سر، جی محمود صاحب آپ کیا کہو گے، ٹاپ والے محمود بھائی؟ جی السلام علیکم۔ میں کیا کہوں، افسوس ہی ہے نا، جتنا بھی کہہ سکتے ہیں بھائی۔ انہوں نے شروع سے لے کر یہی کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا پہلے تو انہوں نے ہم سے بلے کا نشان لیا، الیکشن کمیشن کے جو جو ہاتھ میں ہے وہ سب کریں گے۔ ہمیں عدالتوں سے جا کے انصاف ملے گا۔ الیکشن کمیشن اگر وہ عدالتوں نے بولا کہ اس کے کاغذات بھی ریجیکٹ ہوئے تو ان کو بھی درست قرار دیا جائے، تو وہ عدالتیں ہی کر سکتی ہیں۔ یہ تو اپنی طرف سے سب کچھ کریں گے، کیونکہ یہ تو سکندر راجہ نہیں ہے نا، پیچھے نواز شریف بیٹھا ہوا ہے اس کے، وہ کروا رہا ہے سب پہ ٹھپا، اسی لیے ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا ہے ریجیکشن کا، کہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے نواز شریف اور ایک منیرہ مستری، اللہ خیر ہی کرے۔ جی انجم بھائی۔ جی سر، السلام علیکم عابد بھائی، بی ایف ٹی صاحب، سارے بھائیوں کو بہت بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ تو میں نے نیچے کمنٹ پہ لکھ دیا ہے کہ یہ سب ڈف لوگ ہیں اور کٹ پتلی ہیں، انہوں نے ہر وہ کوشش کرنی ہے جو عمران خان کے خلاف ہو، تو انہوں نے ہر با استعمال کرنا، ابھی بھی کر رہے ہیں اور کریں گے بھی، آگے بھی کریں گے۔ انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ عمران خان نہیں آئے، لیکن یہ ہم سب بھائیوں کی، جو آپ سارے براڈ چلاتے ہیں، عابد بھائی اور ملک صاحب، بی ایف ٹی صاحب اور دوسرے سب جتنے بھی احباب آ رہے ہیں، تو ان کی بڑی کوشش ہے جو ہم لوگوں تک اویئرنیس ملتی ہے، تو اللہ پاک عمران خان کو کامیاب کرے۔ تو ہمیں اسٹرگل اپنی چھوڑنی نہیں چاہیے، چلنا چاہیے آگے، جتنی وہ کوشش کرتے ہیں اس سے ہمیں بھی اتنی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ کرنی چاہیے، اس سے بھی زیادہ، بس یہی ہے جی۔ میں آج سن رہا تھا حامد میر کو، جی یہ عابد بھائی۔ کہ ریٹرننگ آفیسر نے اندر سے کنڈی لگا لی، بندہ پتہ لگا کہ بندہ پی ٹی اے کے پیپر جمع کروانے آ رہا ہے، پہلے تو پولیس والے باہر ہی چیک کرتے ہیں، ہاں بھائی نہ پیپر چیک کراؤ، پیپر لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اندر پہنچ جاتا ہے تو وہ اندر سے کنڈی لگا لیتا ہے ریٹرننگ آفیسر۔ ہاں جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ وہ بھائی صاحب پہلے بتا رہے تھے کہ ہم سوشل میڈیا میں ہم تو ڈی پی بھی نہیں لگاتے، بھائی صاحب نے ٹھیک بات کی، وہ پہلے 10-15 منٹ پہلے بتا رہا تھا، کیونکہ بالکل درست بات کی ہے۔ ہم جو عمران خان کو اوورسیز میں جو بھی ہیں سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم ایسا، ہم کافی لوگوں کی میں نے ویڈیو بھی دیکھتا ہوں، کوئی ایسی ویڈیو لگا دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ عمران خان کی کوئی لاکھوں ویڈیوز ہیں جو موٹیویشنل ہیں، جو تقریریں ثابت تقریر، جو دوسری تقریریں ہیں، کم سے کم وہ تو لگائیں۔ جب عمران خان کا اب جو ہے نا کیا بول رہے ہیں کہ ابھی کمپین تو نہیں کر سکتا، یہی ہماری کمپین ہے، جہاں سے ہم عمران خان کی موٹیویشن ہے یا کوئی بھی اسلامی کے کوئی بھی تقریر ہے، اگر اچھی تقریر ہے وہ آپ اس کا کلپ ضرور لگائیں، وہ کیونکہ وہی دیکھ کے ہماری یہی کمپین ہو جائے گی۔ کم سے کم ایک نہیں، ابھی 1 مہینہ رہ گیا، 1 مہینہ ہی رہ گیا نا، 1 مہینہ 5-7 دن رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، 1 مہینے کے اندر ہم اوورسیز ہیں، سب کو میرا یہ پیغام سب کو بھیجو، میں ابھی جب بتا رہا ہوں بھائی صاحب میری بات آپ غور سے سنو، تو سب کو بھیجو اوورسیز ہے جو بھی، کہ کم سے کم جو بھی عمران خان کی موٹیویشنل ہے، جو کمپین اس نے بہت سی، پتہ نہیں 70-80 تو جلسے اس نے کیے تھے،
مطلب ہے کہ حکومت کے بعد بے شمار اس کے پتہ نہیں کم کم 10,000 جلسے کی ان کی جلسوں کی ویڈیو بہت سے کلپ ہیں، ٹھیک ہے، ہزاروں لاکھوں، وہ کم سے کم ہمیں دو چار ویڈیو تو روز کی لگانی چاہیے. وعلیکم السلام جی. اور کچھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. جی جی عمران خان زندہ باد. جی جی زندہ باد جی. سر آپ رحمان بھائی، رانا بھائی، آپ 1 منٹ کے لیے میوٹ کر دیں، نیچے بھائی بات کر رہے ہیں، پھر میں آپ کو دیتا ہوں سر، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ میوٹ کر لیں، وہ دونوں میں میوٹ بات کر تو لیں. سنیں، سبھی میرے اتفاق کریں. جی 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 آپ بات کریں جی. وہ ہمارے عمران خان کی جو تقریر کی ویڈیو ہیں جو اچھی ہیں، جو اس نے اسلام کے بارے میں موٹیویشنل ہے، بہت سی تقریر، جو بھی اچھی تقریر ہے، کمپین کیا ہے، وہ تو ہمیں لگانی چاہیے. وہ ایک نہیں، آپ بہت سی گٹی سیو کر لیں، روز کی 2-3 ویڈیو لگائیں، ٹھیک ہے. وہ ویڈیو ضرور، بالکل 1 ایسے ہی مہینہ رہ گیا اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کریں نا. جی بالکل میں ایسے ہی جانتا ہوں بالکل. ہم سب عمران خان کے سپورٹر ہیں، بے شمار سپورٹر ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم کمپین نہیں کر رہے. میرے بھائی آپ میرے خیال سے پرنس بھائی سپورٹ آپ کرنا، نئے آئے ہو ہماری براڈز پہ. آپ ہماری پروفائلز جا کے چیک کرو. آپ ہماری روز میں کی آپ براڈ کی پہ نہیں اگر نا، روزانہ اگر آپ آؤ گے وہ آپ تو آپ بھائی کو صاحب، نظر آئے گا سر. جی میں آپ کی نہیں بات کر رہا نا. جی جی میں تو میرے موسٹ ویڈیو لوگوں کی میں نے وہ ڈی پی کھول کے دیکھتا ہوں نا، وہ سپورٹر ہیں. لیکن جی ابھی جو دن آ رہے ہیں نا، میری بات غور سنیں، جو عمران خان کی کمپین کی جو ویڈیو ہیں، جو ان کے موٹیویشن ہے یا مطلب کہ تقریر کر رہے ہیں، وہ تو جی ہم سپورٹ تو ہم سب کرتے ہیں. میری بات، میں آپ کی بات پہ اتفاق کرتا ہوں، آپ لگاتے ہوں گے، بہت سے آدمی میں لگاتے ہیں، اس میں مجھے آپ کی شکوہ گلا بات کا نہیں ہے. ایک جواب دوں گا اگر آپ چپ ہو جاؤ گے 1 منٹ کے لیے. یا دیکھ رحمان یا تھوڑا تمیز سے یار، ایسے نہیں بات وہ میں کرتے میرے بھائی. شکوہ نہیں نہیں میں ہے. پیار سے بات صحیح کر رہا بات ہوں. ہے. ہم بھی ہاں عمران خان کو آپ سپورٹ کر چپ ہو رہا جا ہے. کے 1 منٹ بولو مجھے موقع دو گے، ایسے بات کی جاتی ہے میری مجھے جان. موقع دے دیں. جان دے دو، میں پٹھان ہوں، ہاں اس میں طرح. جذباتی ہوں بات نا. 1 جی منٹ میں عمران ختم خان کرتا کے بس ہوں. حق صحیح میں ہے جان صحیح. بھی دیتا ہوں، پٹھان ہوں، جذباتی ہوں. زبردست، نہیں زندہ نہیں، باد زندہ میں باد. ایک بات جی اچھا پرنس بھائی، ایک منٹ میں ختم کرتا ہوں میں آپ کی بات. آپ کو جی آپ کو دیتا ہوں رحمان بھائی، 1 منٹ میں ختم کرتے 1 ہیں بھائی، منٹ میں آپ کی مجھے طرف دو. آتا ہوں. جی وہ مجھے کسی پہ کوئی شک نہیں ہے، مجھے پکا مجھے سب پتہ ہے، اور جو بھی ہے سب عمران خان کے. مجھے یہ بھی شکوا نہیں کہ کم ویڈیو لگائے، سب لگاتے ہیں، لیکن مجھے جس طریقے سے ہے، کیونکہ اگر عمران خان باہر ہوتا کمپین چلاتا تو ہمیں تو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. صحیح. کیونکہ وہ عمران خان ہمارے لیے جیل میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. ہمیں تو کچھ نہیں کرنا پتا نا. ایک ویڈیو لگانی ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ 2-3-1 منٹ لگتا ہے. وہ ویڈیو ہم جی جو جی بھی کمپین کی وہ ہماری طرف سے کمپین ہو جائے گی. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جو نہیں لگاتے ہوں گے ان کو بتانا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے. تھینک یو. زبردست. اچھا میرے بھائی رحمان آپ بات کر لیں. پرنس صاحب آپ کہیں جانا نہیں، اور رحمان آپ بھی بات کر کے کہیں جانا نہیں. ہم آپ کو اپنی کیمپینز کے بارے میں بتائیں گے. ہم چاہتے کہ آپ لوگ میں بھی نے اس میں آپ کو شامل فالو ہو. بھی کیے. ٹھیک ہے صاحب؟ جی بولیں سر، ٹھیک ہے، بولیں میں آپ نے بولیں. آپ کو فالو کیا. میں جو بات کرتا ہوں نا، میں پٹھان ہوں، جذباتی ہوں. میں سپورٹ جی کرتا جی ہوں، لیکن سپورٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. پاکستانی بالکل ایک پاکستانی گھر سے نکلے نا، اگر گھر میں 10 سپورٹ کرے تو 10 نکلو، گھر سے صحیح. نکلو. سپورٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، قسم سے. میرا خون کھولتا ہے جب یہ ابھی آج دیکھو 70-75 لوگوں کو جو ہے نا کاغذات کل مسترد کر دیا. یہ تو صاحب اس سے نظر آتا ہے کہ یہ جو وہ چینی کا چور ہے، کیا نام ہے اس کا، جہانگیر ترین، اس کا جہانگیر ترین. اہل اور یہ نااہل، یہ کون سی پاکستانی کون سے زمانے میں جی رہے ہیں. میں ترکی میں رہتا تھا، مجھے ترک لوگ کہتے تھے کہ یار تم پاکستانی تو سارے جو ہے نا غلام ہو، ہماری طرح بنو. جب ہم ترکی میں تھے تو اس ٹائم جو ہے نا جو یہ ترک صدر پہ جو ہے نا اس پہ وہ ہوا تھا، فوجی اس پہ نکل رہے تھے، تو میں ادھر موجود تھا. لوگ ٹینکوں کے نیچے آ رہے تھے، اور ہماری پاکستانی بس سپورٹ کرتا ہے، نکلتے نہیں ہے گھر سے، نکلتے نہیں. اگر
ایک جگہ سے 1000 نکلے, دوسرے جگہ سے 2000 نکلے, تو سارے گھر سے سب نکل جائیں گے تو کچھ بنے گا, ورنہ سپورٹ سے کچھ نہیں بنتا ہے. میں بھی سپورٹ کرتا ہوں, تو کیا کروں سپورٹ کو؟ سپورٹ نہیں چاہیے, نکلنا چاہیے, اپنے حق کی آواز سننی چاہیے کہ یار ہم نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں. یہ تو بچے بھی سپورٹ کرتے ہیں, بچوں سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا. باہر نکلو, بولو کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی اس کو پکڑا ہوا ہے, بس ادھر چیخیں مارتے ہیں, ادھر چیخیں مارتے ہیں, چیخوں سے کچھ نہیں نکلتا ہے. میں کل ہمارے نوشہرہ میں جلسہ تھا, میں نے اپنے بھائی سب کو نکالا تھا. میں ادھر یورپ میں رہتا ہوں, ترکی سے میں ابھی یورپ میں رہتا ہوں نا, اٹالیا میں رہتا ہوں. تو میں نے بولا کہ گھر میں ایک لڑکا بھی نہیں رہنا چاہیے, سب نکلو. ادھر سے سب نکلوائے تھے ہم نے, تو گھر سے سب نکل جائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے, ورنہ سپورٹ سے کامیاب نہیں ہوتا ہے. یہ میری بات سن لو. ٹھیک ہے میرے بھائی, اگر آپ 1 منٹ میوٹ کر لیں تو میں آپ کو ابھی کچھ بتاؤں گا, تو پلیز آپ اس کو فالو کیجیے گا. اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کو اور پارٹی کو اور الیکشن کیمپین میں, جی میرے بھائی مجھے موقع بھی دیں. کرتا ہوں, تیری بات کی, میں سپورٹ بھی کرتا ہوں اور نکلوں گا بھی انشاءاللہ. اگر یہ جو تو نے پکچر لگایا نا, یہ میرے سامنے آ جائے گا نا, تو میں اس کی منہ پہ توپوں گا. میں اپنے پاکستان کی طرف پھر دیکھوں گا بھی نہیں. اگر اس نے پاکستان کے کیسے وزیر اعظم بدنام کیے ہے نا, یہ جو تو نے تصویر لگایا, قسم سے میں نے ادھر اپنے موبائل پہ پوچھا ہے. یہ سب سن لے ادھر سے, یہ بڑا بے غیرت انسان ہے. یہ کیسے اس کے اپنے موبائل, میرا موبائل جو ہے نا آئی فون موبائل ہے, میں نے اپنے آئی فون پہ تھوک دیا ہے کہ تمہارا شکل دیکھ گنجے کی بڑوے کے بچے آتے تھے پہلے, کیا کیا نہیں بولتا تھا, ابھی جو ہے نا ایسا ہے. میرا نام رحمان ہے, میں نوشہرہ سے رہتا ہوں, میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. ادھر ابھی یورپ میں رہتا ہوں, انشاءاللہ 3 سال بعد میں 1 سال بعد میں جاؤں گا. میں مجھے ادھر پکڑے, جیل میں ڈالے, میں جو بھی ہو جائے گا میرے دیکھوں گا. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, لیکن گھر سے نکلنا چاہیے. 1 منٹ بھائی, 1 منٹ, میں 1 منٹ بھائی, میں آپ کی جذبات کی بالکل قدر کرتا ہوں. میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. جو آپ خیبر پختونخوا والے جو پٹھان لوگوں نے جو عمران خان کو سپورٹ کیا, وہ آپ نے عورتیں پنجاب میں تو نہ کھڑے ہوئے اور نہ ہی کھڑے ہوں گے. میں آج بتا رہا ہوں, اب تو ٹائم رہا ہی نا, 1 مہینے میں ہم کیا کریں. اچھا پرنس بھائی پلیز میری ایک بات سنیے گا, اگر آپ معذرت مائنڈ نہ کریں, میں آپ لوگوں کو کچھ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ لوگ مجھے ٹائم دیں تو پلیز. صحیح ہے بھائیوں, دیکھو پہلی چیز, یہ جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں نا میرے بھائی, صحیح ہے, یہ آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام اشتعال میں آئے گی, عوام باہر نکلے گی, ان کو موقع ملے گا الیکشن پوسٹ پون کرنے کا سیکیورٹی حالات کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ان کے کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے. ان لوگوں نے جو کیا, میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں میرے بھائی, آپ کے ہر حلقے میں کم از کم 12 سے 10 لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہے جمع کروائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, 1-2 ہر حلقے سے مسترد یا 5 بھی یہ لوگ مسترد کر دیں, آپ کے پاس 7 بندوں کے کاغذات ابھی تک موجود ہیں. یہ آپ دماغ میں رکھیں. اور دوسری بات, جو کہ عمران خان اور سینئر قیادت کے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے ہیں, اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے, آلریڈی پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے. وہ فیصلے کل عدم قرار دے دیے جائیں گے, یہ گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں. یہ صرف اور صرف اشتعال پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ پلیز ان کے کسی بھی اس پر آپ لوگ غور مت کیجیے. آپ لوگ صرف فوکس کرنا ہے الیکشن کے دن پر, 8 فروری پر. آپ لوگ تیاری کرو. اور دوسری بات میرے بھائی, آپ لوگوں کے ذمے جو ہم لوگ پچھلے کئی مہینوں سے جو کیمپینز ہم لوگ چلا رہے ہیں, آپ لوگ اس پر توجہ دو. یہ BFT بھائی نیچے بیٹھے ہوئے, ان کو فالو کرو. ان کے ID پر آپ کو ویڈیوز ملیں گی, آپ ان کو دیکھ کے اس کیمپین میں آپ لوگ شامل ہو. میرے بھائی پہلی چیز, آپ لوگوں نے ٹوٹلی اس فاشسٹ حکومت, فاشسٹ نظام کو جو ہے نا مفلوج کرنا ہے معاشی طور پر. آپ لوگوں نے پاکستان میں 1 روپیہ نہیں بھیجنا ہے کسی بھی بینکنگ چینل سے. آپ لوگوں نے ان کو ٹوٹلی اپائج بولتے ہیں نا, معذور کر کے چھوڑ دینا ہے, لگڑا کر دینا ہے ان کو آپ لوگوں نے. میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں. آپ لوگوں نے 1 روپیہ پاکستان نہیں بھیجنا ہے. آپ لوگوں نے
نے اپنے رشتہ دار و احباب جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو ہدایت کرنی ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں کوئی ایسی خریداری نہ کریں جس کی مد پر ان کو ٹیکس جائے. آپ لوگوں نے الیکٹرانکس ڈیوائس نہیں خریدنی, آپ لوگوں نے کسی بھی قسم کی ایسی چیز نہیں خریدنی جس کی مد پر ان کو ٹیکس جائے. آپ لوگوں نے ان کا جو دیکھو ایک ہوتی ہے پائپ لائن جس سے پانی آتا ہے, پائپ لائن جس سے ان کو طاقت ملتی ہے, پائپ لائن وہ کیا ہے, وہ یہ عوام کی جو بھی ایسی خریداری ہوتی ہے وہ ان کی جو پیسہ ان کو جاتا ہے وہ ان کی پائپ لائن ہے. ان کی تنخواہیں بند ہوگی, ان کی عیاشیاں بند ہوگی, یہ لوگ گھٹنوں پر آئیں گے. آپ